बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद, पॉइंट ब्लैंक विद अबरार रशीद फ्राइडे स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो एक माज़रत के गुज़श्ता हफ़्ते जो हमने फ्राइडे को अपना प्रोग्राम अपलोड करना था, किसी तकनीकी वजह से वो सैटरडे को अपलोड हुआ, लेकिन आज उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आज फ्राइडे को आप ये प्रोग्राम इसी वक्त रात 9:30 बजे आप देखा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे साबिक हस्बे मामूल तसद्दुक़ अवान। अब मेरा ख्याल है कि इनके तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल जो लोग पहली मरतबा देख रहे हैं, तसद्दुक़ अवान भी एक सोशल मीडिया आप एक्टिविस्ट कह लें। FM पर इनका बड़ा नाम है। FM रेडियो इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में सुनने वाले इनके नाम से बखूबी आगाह हैं। मेरे साथ ये मौजूद हैं। आज हम वैसे हमारा कोई एज सच जिसे कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं होता, ये गपशप की अंदाज़ में जो हालात हाज़रा हैं इस हवाले से कुछ गुज़री बसरी यादें, बातें, कुछ सियासी तजुर्बात, वाक़यात जिनके हम चश्मदीद गवाह हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मैं आपके साथ, जो आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया होगा, एक ऐसे वाक़े का ज़िक्र करूँगा जो कि एक साबिक जनरल साहब के हवाले से है, और उस पर बात होगी जो मौजूदा हालात हैं, अदालतों के, पार्टियों की टूट फूट, नई तश्कीलें, जैसे तश्कीलें नई तौर पर हर चीज़ बिसात जो है वो बिल्कुल नई बिछाई जा रही है। और हर 5-6 साल बाद हम देखते हैं, या 10 साल बाद मैक्सिमम, के पाकिस्तान की जो सियासी बिसात है पुरानी को लपेट दिया जाता है, उलट दिया जाता है, फिर नई बिसात बिठाई जाती है। किन की जानिब से बिठाई जाती है, मुझसे ज़्यादा हमारे सामीन और नाजरीन और व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा बाशऊर हैं, वो सब समझते हैं और सब जानते हैं। जनाब तसद्दुक़, तो ये गुज़श्ता हफ़्ता, एक तो होता है ना कि आइंदा हफ़्ता कैसा रहेगा, तो गुज़श्ता हफ़्ता कैसा रहा, आइंदा हफ़्ते में क्या समझते हैं कि ये जो सियासत का ऊँट है ये किस करवट बैठ रहा है। बहुत शुक्रिया अबरार भाई। देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। ऊँट है या कट है या दांद है, इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये, वैसे तो उर्फ़ आम में कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये बात कुछ ऊँट से आगे बढ़ गई है। कोई दान टाइप या जांदड़ा टाइप काम नज़र आता है। जहाँ तक आपने बात की रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, वो जैसे जनरल मुशर्रफ के टाइम में NRB बना था ना, नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, तो अभी भी जनरल नकवी वाला, जनरल नकवी, तनवीर नकवी वाला, अभी भी अलल ऐलान तो नहीं लेकिन गैर ऐलानिया तौर पर एक NRB काम कर रहा है, और वो पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है। और इस पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन में गुज़िश्ता हफ्ते और गुज़िश्ता रोज़ से और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो तो यही हैं कि परवेज़ इलाही, साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाल ही में सदर बनने वाले परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया है, और उनकी आज पेशी भी हुई है। दो परवेज़ है ना, एक परवेज़ खटक उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है एज अ प्रेसिडेंट, और आज उस्मान बुज़दार ने भी तौबा तायब हो गए हैं सियासत से। अच्छा। उसके अलावा परवेज़ खटक के हवाले से गुज़िश्ता शब आपने भी देख लिया, देखने वालों ने भी देखा कि उन्होंने भी अलहदगी का ऐलान किया, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। और जैसे कि आपने भी देखा सोशल मीडिया पे एक बड़ी मज़ाहिया सी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक भाई साहब का हाथ टूटा हुआ है और उनके साथ एक काले चश्मों वाले साहब खड़े हैं, और वो उनसे कह रहे मैं तो जी करो फाल से तो जूस पीने आए हैं तेरा है ब्यावे माँ, तो वो दूसरे साहब उनको यूं करते हैं। तो ये सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो तो ये बन रहा है गुज़िश्ता हफ्ते से भी, और आज भी, गुज़िश्ता रोज़ भी, और आइंदा कई रोज़ तक। और जहाँ तक परवेज़ खटक की आपने बात की, तो ये कहा जा रहा था कि परवेज़ खटक आजड़ी हम जिस आसानी ज़बाने में आजड़ी आते ना, जब वो आएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इनको इतनी ज़्यादा ना बोलें कि मुझे तर्जुमा करते हुए बाद में दिक्कत पेश आए, कि मेरे इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं इसमें कोई शक नहीं, इसमें तमाम ज़बानों के लेकिन ये जो है कि वो जो दूसरे भी आएंगे, जो दूसरे परवेज़ खटक साहब के साथ एक अजड़ है, एक फोर्स है, एक पूरी हर्ड है, जिसे आप अंग्रेजी में हर्ड कह रहे हैं, वो है जो जैसे ही परवेज़ खटक साहब ये कहा जा रहा था कि ऐलान करेंगे, तो उनका जो टीम है जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखती है, हमारे एबटाबाद से, हरीपुर से, मानसेरा से, ये लोग भी वही लाइन इख्तियार करेंगे जो परवेज़ खटक इख्तियार की हूँ। और आखिरी बात यह है कि
ہمارے ایبٹ آباد، مانسیرا اور ہری پور کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے میرے پاس ایک بڑی زبردست خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بلکہ آپ کے ساتھ نہیں، اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہری پور والوں کا کہتے ہیں جی وہ کوئی عمر ایوب صاحب، یوسف ایوب، اکبر، ارشد، یہ لوگ دبئی، لندن کہیں پہنچ گئے، کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی جی کنفرم نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے میرے پاس کچھ غنی کا یہ کہا جاتا ہے، علی ایم این اے جو ہیں یہاں پہ، علی جدون، جی یہ روپوش ہیں، یہ روپوش ہیں۔ میں اس حوالے سے اگر یہ اس حوالے سے میرے پاس ایک دو ایکسکلوسیو خبریں ہیں، نام لیے بغیر میں کسی کا، کیونکہ ثبوت نہیں ہے، چوندیاں جی وہ جو 3 بھائی جو ہیں ان کے بارے میں اس وقت خبریں ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں۔ 4 بھائی کر لینا، نہیں 4 نہیں، چوتھا ادھر ہی ہے، 3 نہیں ہے پاکستان میں۔ بھائی تو 4 ہیں نا، بھائی 4 ہیں لیکن سگے بھائی 3 ہیں، آپ میری بات سمجھیں، سگے بھائی 3 ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کے تینوں صوبائی وزیر ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میرے دیکھنے والوں کو معلوم ہے، معاملہ یہ ہے کہ جس دن یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جس دن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا تو پہلے ہی انہوں نے ارینجمنٹ کر لی تھی کہ ہم آئیں گے اور آپ نے نہیں آنا، یعنی جج صاحب نے نہیں آنا، اور جج صاحب حسب وعدہ نہیں آئے۔ ہوتا ہے جناب، سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، تو یہ تو چھوٹی عدالت مینیج کیے جا سکتے ہیں، مینیج نہیں خریدے جاتے ہیں۔ خیر وہ جناب یہ چلے گئے، وہ دوسرے جو جج صاحب ہیں وہ حسب وعدہ وہ لیٹ آئے، 11 کے بعد آئے، انہوں نے حاضری لگائی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد جناب انتظامیہ کی بات ہوئی، جی میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ہم نے پھر انتظامیہ کو جب یہ پتہ چلا، احساس اداروں کو پتہ چلا، تو اس کے بعد ان جج جو صاحب ہیں وہ ان کی ٹرانسفر یا تبادلہ کر دیا گیا ہے کسی اور ضلع میں، یعنی پسماندہ ضلع میں۔ خیر میں آپ سے جی اپنے ناظرین سے تھم نیل پہ آپ نے دیکھا ہے ایک جنرل صاحب کا میں نے ذکر کیا، جو گفتگو ہم پہلے کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، میں چاہوں گا کہ وہی گفتگو آن کیمرہ بھی آپ ریپیٹ کر دیں۔ جی وہ جو جنرل صاحب ہیں، اب جنرل لیفٹیننٹ اپنا میجر جنرل ریٹائرڈ، بلکہ اب میجر جنرل ظہیر الاسلام مرحوم کہنا چاہیے، ظہیر الاسلام عباسی۔ بہت سے لوگ یہ جو راجہ ظہیر الاسلام ہیں، جو راجہ محمد ظہیر الاسلام جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ڈی جی آئی ایس جو سابق ڈی جی آئی ایس ہیں، ان سے مکس اپ کر دیتے ہیں، یہ ظہیر الاسلام عباسی ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے اور ان کے بہت اچھے دوست تھے، اور میرے والد کے، اور آپ کے والد کے بھی، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1995 میں جب بے نظیر کی حکومت تھی تو اس وقت ان کو گرفتار کیا گیا، اکتوبر 1995 میں۔ یہ وقت میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کروں۔ تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ میرے جو بہنوئی تھے وہ اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی تعیناتی تھی، وی آئی پی لاؤنج اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو پرانا ایئرپورٹ ہے وہ ان کے انڈر تھا، تو یہ ان کا آنا جانا رہتا تھا، ان کی ملاقات تھی، جان پہچان تھی، کیونکہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، کلاس فیلو تھے۔ تو وہ ایک دن وہ میرے جو بردر ان لا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے فون کیا، اکثر وہ فون کرتے تھے ان کے آفس میں، یہ اس وقت ڈی جی انفینٹری تھے جی ایچ کیو میں، تو انہوں نے فون کیا، تو 2-3 مرتبہ فون کیا، تو ان کا جو پی اے تھا یا جو بھی تھا اس نے ایک دن کہا جی کہ میرے بہنوئی سے کہا کہ آپ فون نہ کیا کریں جی کہ شاید اب وہ جنرل صاحب شاید اب وہ اس آفس میں نہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کدھر گئے، ان کا تبادلہ کہاں ہوا ہے، کہ اس زمانے میں یہ موبائل فون اتنے عام نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے، بس میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اب وہ اس آفس میں نہیں آئیں گے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب ان کو بغاوت کے الزام میں، یہ بے نظیر بھٹو کا تختہ الٹنے کے الزام میں اور اس وقت کی ملٹری قیادت کے خلاف بغاوت کے الزام میں ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اب قصہ مختصر، بریگیڈیئر مستنصر بلّہ اور بھی بہت سے، لیکن اسلحہ دکھایا گیا ٹی وی پہ کہ یہ اسلحہ برآمد ہوا ہے اور یہ لوگ فوجی انقلاب لانا چاہتے ہیں، جی فوجی انقلاب لانا چاہتے ہیں اور ملک میں نظام شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ کافی خیر یہ میں جب مجھے پتہ چلا تو یہ ہری پور جیل میں ہے، تو کسی نہ کسی بہانے میں ہری پور جیل میں چلا گیا۔ میری 2 ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئیں ہری پور جیل میں، اور ان کے ساتھ مشقتی بھی تھے، یہ عام بیرک میں ان کو رکھا گیا تھا۔ ہری پور جیل ہائی سیکیورٹی پریزن ہے جی، اور ملک کی بڑی نامی گرامی شخصیات وہاں پر رہی ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ خیر میں ان 2 ملاقاتیں کی، تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے انگلش میں لکھ کے دیا کہ
بس اس کا مفہوم یہ ہے لکھتے ہوئے کہ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی بات یہاں پہ نہیں کرنا، اور اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی دی کہ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، کیونکہ میرے ارد گرد یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ خیر میں بھائی ان کے کرنل صاحب بھی جناب آباد ایبٹ آباد میں رہتے تھے، وہ جو کرنل جن طاہر بھائی کا صاحب۔ میں ذکر کر رہا ہوں وہ ان کے بھائی ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ تھے۔ اچھا یہ کرنل صاحب جی یہ اب میرے ذہن سے ان کا نام اچانک ٹھیک نام آ جائے گا۔ خیر میں نے ان سے رابطہ کیا۔ البتہ ایک بات یہ جنرل ظہیر الاسلام نے مجھے بتائی، عباسی صاحب، جنرل ظہیر الاسلام عباسی، ان کے بھائی نے بھی اس کی تصدیق کی، بلکہ انہوں نے بھائی نے تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایک دن SIB اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ، یہ راولپنڈی میں AFIC کے ساتھ ہے، ایک بریگیڈیئر، اس کو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تھانہ ہے فوج میں، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کی تفتیش کے لیے ایک تھانہ ہے انٹروگیشن کے لیے، اور کسی بھی سرونگ آرمی آفیسر، ایون ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے سامنے جب آپ SIB کا نام لیں تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور جو لوگ وہاں سے ہو کے آئے ہیں تو خیر وہ تو اس سے بھی زیادہ خوف زدہ ہیں، ساری زندگی ان کے ذہن پر یہ چیز، اس کا خوف سوار رہتا ہے۔ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یعنی ان کے بقول کہ وہ ایک دن ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور کافی دیر گزر گئی تھی، تو انہوں نے، اور یہ تفصیل سے یہ بات ان کے مجھے بھائی جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، اب ان کی بھی وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جنرل صاحب سر اس وقت تک ان کو ریٹائر نہیں کیا گیا تھا، فوج سے نکالا نہیں گیا تھا، ہی واز سرونگ میجر جنرل، ان کو لٹکایا گیا، تو کہتے ہیں الٹا، تو جب کہتے ہیں کہ جب میں سمجھا کہ میری جان نکلنے والی ہے، تو کہتے ہیں میں نے آواز دی، باہر جو صوبیدار یا جو بھی ان کا بیٹھا تھا، تو کہتے ہیں میں نے اس کو آواز دی، تو وہ آیا، تو اس نے مجھے، میں الٹا لٹکا ہوں، اس نے مجھے پھر بھی سلوٹ مار کر سر، تو میں نے کہا کہ یار میں اس طرح کلمہ پڑھتا ہوں اور تم یہ گواہ رہنا کہ میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہوں۔ تو وہ ڈرا، وہ اس نے اپنے سینئرز کو بلایا، پھر ان کو اتارا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ ان کی سزا ختم ہو گئی، جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2000 میں ان کی سزا کو ختم کیا گیا، یا ان کو جیل سے رہائی ملی۔ اس کے بعد وہ میرے والد صاحب بیمار تھے، بستر پر تھے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے تھے۔ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ مجھے ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جنرل ظہیر الاسلام عباسی، انہوں نے لمبی بڑی داڑھی رکھ لی، جوانی میں ہی واز اے ویری ہینڈسم اینڈ گڈ لکنگ مین۔ تو اس کے بعد انہوں نے حزب اللہ نامی ایک جماعت بنائی۔ یہاں پر لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں یہ بات بتاؤں کہ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ PMA سے سورڈ آف آنر اس نے لی، اس وقت جب ان کے والد صاحب جنرل ظہیر الاسلام عباسی ہری پور جیل میں بغاوت کے مقدمے میں قید کاٹ رہے تھے، ان کو 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ اور جب اس وقت کے جو بھی مہمان خصوصی تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے، جو بھی تھے، جب انہوں نے پتہ تھا کہ یہ سورڈ آف آنر اس بچے نے لی ہے اور یہ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کا بیٹا ہے، اور انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، مطلب انگریزی میں کہا، لیکن یہ کہا کہ یہ مت سوچنا کہ تمہارے والد کے ساتھ فوج نے کیا کیا ہے، تمہارا والد بھی ایک ڈیکوریٹڈ سولجر تھا، تم بھی امید ہے کہ یو ول گو ٹو دا ہائیسٹ رینک، آپ ہائیسٹ رینک پر جائیں گے۔ آخری بات، جنرل ظہیر الاسلام عباسی سیاچن میں ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا بہت بڑا، جس سے بھارت کی، آپ لٹرلی بھارتی افواج کی چیخیں نکال دی تھیں۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ 1988 میں یہ ملٹری اٹیچی تھے انڈیا میں، وہاں پر ان کو جاسوسی کے الزام سے گرفتار کیا گیا اور پاکستان بھجوا دیا گیا، کسی طریقے سے یہ ایک مرتبہ پھر وہاں پر چلے گئے۔ یہ بات ہے جناب جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی۔ اب موجودہ جو ہماری جو کرنٹ پولیٹیکل اینڈ سینیریو وچ از ریلیٹڈ ٹو جوڈیشل ایکٹیوزم، اس پر ہم بات کریں گے۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہمارے کچھ رہنماؤں کی کہ وہ روپوش ہیں، میں یہاں پر یعنی مبنی بر اطلاع، یعنی بیسڈ آن مائی انفارمیشن، یہاں پر جتنے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں PTI کے روپوش رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے، جن میں سابق تو نہیں، وہ ابھی بھی اسپیکر ہیں، اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی، جو کہ ہمارے دوست ہیں یا تھے، وہ ان کو جب ان کے چھاپا مارا جاتا ہے تو ان کو پہلے ان کے جس جگہ چھاپا مارا جاتا ہے اس سے کچھ گھنٹے پہلے وہاں پہ باقاعدہ انفارم کیا جاتا ہے جی کہ ہم چھاپا مارنے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہوں گی، یعنی پولیس اہلکار خواتین،
تو اگر ہیں بھی تو آگے پیچھے ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کل کو یہ پھر اقتدار میں آ جائیں گے، تو یہ مقامی یہ جو صرف مشتاق غنی تک محدود نہیں اور ہے، بھی بیشتر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس جب تک ثبوت نہ ہو تو میں کسی کا نام نہ لوں، جب ثبوت آ جاتا ہے تو ہم نام لینے میں بیشتر کیسز میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ کاسمیٹک قسم کے چھاپے لگائے جا رہے ہیں، جس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور افسران کو دکھایا جاتا ہے، دیکھو جی ایسا چھاپا مارے کار نہیں ہے. آج ہی کاسمیٹک جسے کہتے ہیں نا کہ چھاپے اور فرمائشی گرفتاریاں، ہاں اس حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے، وہ اگلے ہفتے میں آپ نے مجھے یاد کروانا ہے، میں بھی نوٹ کر کے رکھ لوں گا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ہمارے صوبے کی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت نے مجھے فون کر کے اپنی گرفتاری اپنی گرفتاری کی خواہش کا اظہار کیا. کیوں کیا یہ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو آپ کو بتائیں. نہیں ابھی نہیں، لوگوں ٹیزر ہاں جی مجھے پکڑا دیں تاکہ میں اس افتاد سے بچ جاؤں جو میرے اوپر ادروائز آنے والی ہے. اچھا ٹھیک. ابرار بھائی ایک بڑا ریجنل ایشو بھی ہے، نیشنل ایشو بھی ہے، موسمیاتی تغیر، کلائمیٹ چینج، موسم کی تبدیلی کے باعث. اب ایبٹ آباد میں ہم بیٹھے ہیں، ایبٹ آباد میں گفتگو کر رہے ہیں، جون کے مہینے میں 14-15 ٹیمپریچر جا رہے ہیں، رات کو 12 تھا، رات کو 12، اور جون کا مہینہ، اور یہ پورے ملک میں ہی کچھ ایسے ہی حالات ہیں جہاں پہ ایکسٹریم گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ایکسٹریم گرمی نہیں ہوئی. ہمارے علاقوں میں یہ فروٹس کا سیزن ہے، لوچے، آڑیاں، پھگواڑے، مختلف قسم کے جو فروٹس ہوتے ہیں وہ نہ ان کے پھول گر چکے ہیں ژالہ باری کے باعث، اور اگر کچھ بچ بھی گئے ہیں تو وہ نہ کھانے کے قابل ہیں نہ کسی قابل رہے ہیں. چروڑے بھی ٹیگ ہیں. تو غلط اسی آپ بھی لوکل کر دے، پھر آتے میں ہوں لوکل، آئی ایم پراؤڈ آف مائی لینگویج. میری تو آپ کو پتہ ہے میری ایک مادری زبان ہے، ایک پدری زبان ہے، پھر ایک ہماری قومی زبان ہے، پھر ایک وہ آقاؤں کی زبان ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کہیں پہ بارشیں نہیں ہو رہی، کہیں پہ بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں. میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور پر بھارت کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر گرمی نے تمام تاریخی جتنے بھی ریکارڈ ہیں وہ توڑ دی. ساؤتھ افریقہ کا جوہانسبرگ یا کیپ ٹاؤن کا کہتے ہیں کہ وہاں پہ خشک سالی، وہاں پہ میں یہ بھی کیپ ٹاؤن، جوہانسبرگ تو 2 سال سے خشک سالی کا شکار ہے. کیپ ٹاؤن کی جو مقامی حکومت ہے اس نے کہا جی ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے، پینے کا پانی نہیں دے سکتے، اپنا بندوبست کریں، امپورٹ کریں، باہر سے منگوائیں، جو مرضی کریں، ہم آپ کو پینے کا پانی اور گھر میں جو ویسے عام استعمال کا وہ بھی ٹیپ واٹر بھی نہیں ہے، پینے کا بھی نہیں. تو یہ بہت، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ پانی ہے، پانی میں لیکن ضائع ہو جاتا ہے. اپنی بات کنکلوڈ کر لوں. عالمی سطح پر جو کانفرنسز ہوتی ہیں کلائمیٹ کی، یو این بھی اس حوالے سے وارننگز ایشو کر چکا ہے کہ پوری دنیا میں موسمی تبدیلیوں کے باعث بہت سے مشکلات ہونے والی ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے. ایبٹ آباد میں آپ دیکھیں تو اگر دھوپ نکلے تو بیماری زدہ جو سفیدے کے درخت ہیں وہ رواں چھوڑ دیں، وہ روئی کی طرح، جس طرح سنو فال ہو رہی ہوتی ہے اس طرح وہ انتہائی خطرناک وہ روئی اڑ رہی ہوتی ہے، اور اس سے سانس کی بیماریاں، ENT کی ڈفرینٹ پرابلمز ہو رہی ہیں. یہ اسی طرح کے مسائل جو وہ مختلف جگہوں پہ. خیر یہ ہماری بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. یہ جو سفیدے جسے ہم پاپولر کہتے ہیں، آپ جب کسی بھی علاقے میں جب انڈیجنس جو اس علاقے کا جو پودا ہے، جو مقامی پودا ہے، اس سے ہٹ کر امپورٹ کر کے پودا لگائیں گے جو اس کی انوائرمنٹ سے، کلائمیٹ سے مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر یہی مسائل پیدا ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں اسلام آباد میں یہ جو چینی توت جو جیسے پتہ نہیں اس کا پیپر ملبری جو لگایا تھا وہ اسلام آباد سے مطابقت ہی نہیں رکھتا تھا. تو پورا اسلام آباد جڑے کھجور دے بوٹے لائے تھے انہوں نے ایک ایتھے والے پاسے کھجور کے تو لگ دیے. نہیں یہ جس علاقے کا دبئی بنانے جو گے، جب تسی بھائی دبئی آپ ہیں ہی نہیں ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ اپنی کلائمیٹ اور اپنے، ابھی آپ نے دبئی کا ذکر کیا ہے، دبئی کا ایک علاقہ ہے، میں وہاں پہ گیا تو میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے لے کر گئے، تو انہوں نے کہا کہ ابرار بھائی یہاں پر آپ کو جتنا گھاس اور مٹی نظر آ رہی ہے کیاریوں میں، دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ ساری کی ساری پاکستان سے امپورٹ کی جہازوں میں بھر کے مٹی یہاں جی. اور انہوں نے یہاں پر درخت لگائے ہیں اور انہوں نے یہاں پر گھاس لگائی ہے، اور یہ گھاس بھی پاکستانی ہے، اور یعنی نیچرل گھاس، دیسی گھاس. پھر اس نے مجھے کہا کہ اور واقعی میں نے نوٹس کیا، کہتا ہے جی کہ جب آپ یہ جبل علی کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ایمریٹس ہلز اور یہ البرشا اور
اس کو لیک ایریا بھی کہتے ہیں، اور یہ پورا ایک علاقہ ہے۔ جب آپ باقی دبئی سے اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو ٹیمپریچر 2 سے 3 ڈگری شدید گرمی میں گر جاتا ہے، ان درختوں کی وجہ سے، اس گھاس کی وجہ سے جو پاکستان سے انہوں نے امپورٹ کی ہے۔ لیکن ہم دبئی سے یا یو اے ای سے ان کی ریت یہاں پر امپورٹ کر کے کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ خیر ابھی جی آپ کے ساتھ، بلکہ ناظرین کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ جناب وہاں پہ ایک ہمارے جج صاحب ہیں، وہ بلکہ 2 جج صاحبان ہیں، وہ بہت زیادہ گرج اور برس رہے ہیں۔ ایک تو پہلے بھی آپ کے سامنے نام لیا ہے، وہ ہیں میاں گل حسن اورنگزیب جو عمر ایوب خان کے کزن ہیں۔ دوسرے جج صاحب ہیں جناب محسن اختر کیانی صاحب۔ جناب انہوں نے تو آج حد کر دی، انہوں نے ایک درخواست ہے جو مرزا شہزاد اکبر جو مشیر داخلہ تھے پچھلے دور حکومت، داخلہ ہوا احتساب، ان کو احتساب اکبر بھی کہتے تھے جی، وہ جو بھاگے ہوئے ہیں جی، ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے ان کے گھر سے، تو انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مراد اکبر ان کے بھائی کا نام ہے۔ آج اس پٹیشن کی ہیئرنگ تھی، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جی کہ یہ کدھر ہے اپنا ڈی جی رینجرز، کدھر ہے سیکٹری داخلہ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح گرفتار کر رہے ہیں، جو مرضی ہے رینجرز کی وردی پہن کر لوگوں کو گرفتار کر لے، یہ رینجرز کی وردی اور لوگ پہنتے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگلی سماعت پر، یعنی کل یا پرسوں جب بھی ہے، کہ جناب سیکٹری داخلہ اور ڈی جی رینجر حاضر ہو۔ ڈی جی رینجر جو ہوتا ہے وہ میجر جنرل ہوتا ہے، اور سیکٹری داخلہ تو ظاہر ہے، اور سویلین بیچارہ تو چاہے سیکٹری ڈیفینس کیوں نہ ہو، اگر سویلین ہے تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا یہ نہ حاضر ہوئے، معاملہ حل نہ ہوا، یہ برآمد نہ ہوا یہ مراد اکبر، تو میں وزیر داخلہ کو بلاؤں گا، یعنی رانا ثناء اللہ کو، اور پھر میں وزیر اعظم کو طلب کروں گا۔ ممکن ہے وزیر اعظم بھی چلے جائیں، وزیر داخلہ بھی چلے جائیں، ہے ممکن ہے ڈی جی رینجرز بھی چلے جائیں، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ وہ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیں گے۔ اور اب جو مزے کی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ جناب آج یہ جو گرج برس رہے ہیں، یا تو اس دن یہ چھٹی پر چلے جائیں گے، یا اس دن یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں نا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ لوگ رینجرز کی وردیاں استعمال کر رہے ہیں۔ رینجرز کی وردیاں کیا کرائے پہ ملتی ہیں؟ نہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام آباد میں لوگ رینجرز کی وردیاں پہن رہے ہیں، تو آپ کی وردیاں ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اور مشکوک افراد جو رینجرز کی کسی ہوٹل دے ویٹر، حالانکہ جج صاحب کے علم میں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں چلیں اپنے ویورز کو بتا دیتا ہوں نا، اسلام آباد میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت آرمی جو ہے وہ آلریڈی طلب کی ہوئی ہے ان ایڈ آف سول پاور، ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن، اور رینجرز اگرچہ وہ آتے ہیں وزارت داخلہ کے تحت، لیکن ہے تو اس کا میجر جنرل ہیڈ ہوتا ہے نا، اس میں ہوتے تو فوجی ہیں ہمارے بھائی جی، اے این ایف کا بھی میجر جنرل ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کچھ دنوں سے ایک رویے میں تبدیلی، مسکراہٹ، باڈی لینگویج میں وہ جوش جذبہ نہیں رہا ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر 2-3 جج صاحبان، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جن کو ساتھ بٹھا کر وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، اب ان کا ریفرنس انہوں نے 2 ان صاحبان کو بھیج دیا۔ ویڈیو چل رہی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے، نہیں وہ میں نے ویڈیو غور سے دیکھی ہے، بلکہ کل کسی نے سلو موشن میں مجھے بھیجی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ وہ خاتون تھی، کہتے ہیں وہ خاتون تھی، ذرا غور سے اگر آپ اس ویڈیو کو سلو موشن میں دیکھیں تو جس وقت وہ گلے مل رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں ایک صاحب سے، جس کو خود انہوں نے پکڑ کے ہاتھ میں لایا، اور پھر وہ چیف جسٹس صاحب، تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خاتون ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کی اہلیہ ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے اس طرح کہا کہ یہ میرا ساتھ بیٹا ہے یا جو بھی ہے، اس سے ملے، تو قاضی فائز عیسیٰ مڑ کر اس کو ملے۔ اب یہ آدھی ویڈیو چلائی جاتی ہے نا، ہاف ٹروتھ، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ میں آپ کو میری یہ بھی اطلاع ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب سے ان کو کرونا ہوا ہے وہ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتہائی مہذب انسان ہے، وہ پبلکلی کبھی اپنا ایسا امیج نہیں دیتے یا دے سکتے ہیں
وہ ناراضگی پبلک میں نہیں دکھائیں گے، غصے کے تیز ہیں، اس میں کوئی جذباتی ہیں، غصے کے تیز ہیں، لیکن وہ ملنگ طبع آدمی ہیں جو شخص سپریم کورٹ کا جسٹس ہو، اپنے گھر سے ججز کالونی سے سپریم کورٹ تک تقریباً 1.5 کلومیٹر تو واک بنتی ہے۔ یہ کیا ملنگی ہوئی ابرار بھائی؟ میں اس ملنگی کو نہیں مانتا جی، ملنگ آدمی جی پیدل ٹرتا، گاڑی کس واسطے 2 کروڑ پہ گاڑی موڑ کے دے؟ نہیں یہ بات نہیں ابرار بھائی، یہ کوئی ملنگی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے ویسے ہی اچھا ہمارے یہاں پروٹوکول لیں تو بھی لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن وہ گاڑی، اچھا اگر وہ گاڑی استعمال بھی کرے وہ اپنے آگے پولیس کی موبائل نہیں، بڑی مہربانی ان کی۔ اور اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ، میں نے خود ایک مرتبہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں نا، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں عمران ریاض کو لاؤ۔ اچھا عمران ریاض، میں نے پہلے بھی شاید ہم نے ایک ویڈیو میں میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ہے، اور کہاں سے لائیں، اور افغانستان ہاں ایک جو خود چلے گئے افغانستان یا کوئی لے گیا مہمان کسی؟ نہیں کوئی لے کے گیا ہوگا، ویسے کدھر کوئی کون لے جا سکتا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے جی، چکوال کنیکشن زندہ باد۔ اچھا وہ پرانا جو تعلق تو ہے نا ان کے طالبان، خالی چکوال نہیں تھا، وہ چکوال والے بعد میں پشاور میں بھی تھے جی وہی نا، پشاور میں تھے، بھاولپور میں تھے، اب صرف چکوال میں اپنے گھر میں ہی ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ بندوبست تو کیا ہوگا، ظاہر ہے ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں بھی ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر بھی ہیں، بلکہ وہاں تو ٹی ٹی اے ہے، تحریک طالبان افغانستان۔ خیر آڈیو کو نہیں آئی مزے کی ویڈیو چوندی ہوتی ہے نا، جیسا دیکھ کے آدمی دل رک 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 کرتا، وہ نہیں ویڈیوز تو بہت ہیں، آپ کہہ رہے تھے آئے گی، نہیں ویڈیو تو بہت ہیں، نہیں آڈیو ایک جس طرح پہلے وقت میں فلم آنے کا انتظار نہیں ہوتا، وہ ٹریلر پہ جا کے پوچھتے تھے فلم نہیں آئی، نہیں کل آسی، کب آئے گی؟ یہ ابھی وہ وقتی طور پہ میرا خیال ہے یہ جو، کیونکہ یہ آڈیو سے متعلق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہے، جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے بابر ستار صاحب، نجم ثاقب بابر ستار، وہ سن رہے ہیں، اور بڑے بابر ستار آپ کے دوست ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے، جیو میں بھی وہ تھے ایز اے پارٹیسپینٹ ڈسکسنٹ، وہ کام کرتے ہیں۔ خیر انہوں نے ایک مجھے بات پہ بڑی حیرانی ہوئی کہ سابق ہمارے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے جسٹس اطہر من اللہ، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے پارلیمانی کارروائی یا جو ان کی پروسیڈنگز ہیں اس میں ہم کبھی کوئی بھی عمل دخل نہیں کر سکتے، کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، دیٹ از دیئر ڈومین۔ جسٹس بابر ستار نے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ پروسیڈنگز روکتی، جو اسلم بھوتانی کے چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی بنی ہے جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے حکومت ہمیں یہ بتایا کہ جناب یہ ویڈیو ریکارڈ کون کر رہا ہے۔ جناب بابر ستار صاحب، درخواست یہ ہے، پتہ آپ کو بھی ہے کون ریکارڈ کرتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، پولیس کے پاس ہے، ان کے پاس وہ جیب میں ایک پین یا قلم لگا کے وہ ایسے ہی 2 نمبر طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بگنگ ہے، یہ جو بگنگ ڈیوائسز ہیں، یہ آپ کے بھی علم ہے، اور عین ممکن ہے آپ کا چیمبر بھی بگڈ ہو۔ پاکستان میں تو ہم نے سنا ہے کہ سپریم کورٹ بھی بگ ہوتا رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی، اس سے پہلے کہ برار بھائی مختصر کریں اور گفتگو کا اختتام کریں، وہ کراچی والا لڑکا جبران بھی رات سے غائب ہے، اس کو کون لے گیا؟ سفید ڈالا ہے، پہلے کالا ڈالا بڑا مشہور تھا، چٹے بھی کہتے ہیں جی کہ رات کو ان کی اہلیہ نے یہ کہا ہے کہ جی رات کو کوئی لوگ آئے ہیں، پہلے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے، پھر آگے جا کے روکا ہے، اس میں 15-20 لوگ سوار تھے جو کہ مسلح تھے، ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ پھر پہلے تو یہ ان کی درخواست جو ہے وہ یہ ڈیفنس کراچی ڈیفنس فیز 5 کا واقعہ ہے، پھر پہلے تو ان کی وہ اپلیکیشن پولیس انٹرٹین نہیں کر رہی تھی، بالآخر میڈیا کا پریشر پڑا تو آج یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ایس پی ساؤتھ ہیں، کوئی رضا نام ہے، سم تھنگ رضا، تو حسن رضا یا امجد رضا یا بٹ رضا، انہوں نے یہ تصدیق کی ہے جی کہ ہم نے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک لوکل واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ ہری پور میں اسی طرح ایک نوجوان، دیکھیں سافٹ ویئر انجینئر حمزہ عارف اس کا نام ہے، اور وہ جناب صبح کے وقت فجر کے بعد وہ نکلا ہے، اس کو جنون اس کے سر پر عشق سوار تھا پی ٹی آئی کا عمران خان کا، اس نے وہ بینر اور پوسٹرز پھاڑنے شروع کر دیے، چاقو سے کاٹنے شروع کر دیے، جو وہاں پر پاک فوج یا آرمی کے حمایت میں یا آرمی کی ایک جو لیڈرشپ تو نہیں کہنا چاہیے، آرمی کی لیڈرشپ نہیں ہوتی، کمانڈ جو ہے ان کی جو پوسٹر بینرز لگے ہوئے، یہاں تک کہ اس نے آرمی چیف کے ایک پوسٹر کے پر اس کے چہرے پر سپرے بھی کیا،
اسے نہیں پتا تھا کہ یار آج کل جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے. صبح کا ٹائم تھا, اس کی شناخت ہو گئی, ڈی سی آفس کے باہر جو کیمرہ لگا تھا اس نے اس کو شناخت کر لیا. اب وہ زیر حراست ہے. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ہم اوور کل کر دیتے ہیں, ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو. تو اس نوجوان پر جو دفعات لگنے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے. اس کے اوپر بغاوت 124A اور پتہ نہیں کیا کیا ڈریکونین لا ہے, مطلب یہ وہ تو میرے خیال لاہور ہائی کورٹ نے اس کو قلعدم قرار دی ہے, اسٹرائک ڈاؤن کر دی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کا پوسٹر پھاڑ دیتا ہوں یا کسی کا مجھے غصہ آیا ہوا ہے تو اس میں آپ یہ دفعات ضرور لگائیں کہ اس نے پبلک پراپرٹی یا کسی اس کو نقصان پہنچایا یا ہیٹریٹ پھیلائی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب کسی کا پوسٹر پھاڑ دینا یا کسی کے اوپر سپرے کر دینا اس سے اس نے بغاوت کر دیا ہے, دس از ٹو مچ. اب دیکھیں اس ینگسٹرز کے اوپر یہ مقدمہ چل گیا ہے, اس کو کل کو نوکری نہیں ملے گی, سافٹ ویئر پورے خاندان اذیت میں گزرے گا. ابرار بھائی آخری بات, بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گرم ہوئی ہے بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پرائم منسٹر کا جہاز لے کے گئے ہیں. بھائی آپ کو حقیقت ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, اگر تو وہ لے کر وہ منسٹر اگر تو وہ لے کر گئے ہیں تو یہ انتہائی معیوب بات ہے, غلط بات ہے. کا جہاز ہے کہ چنچی ہے؟ نہیں, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے جہاز پر نہیں گئے ہوں گے. یہ میرا ذاتی پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے, پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, بہت سے ہوتے ہیں, یہ فیک نیوز بہت سی چلتی ہیں. اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان خود بھی بڑے سمجھدار انسان ہیں, وہ اپنے اوپر اس وقت ایسا کوئی الزام نہیں لینا چاہیں گے کہ جس سے ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہو, کیونکہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از آن اے ویری ہائی مورل گراؤنڈ, وہ ہائی پیڈسٹل پہ ہیں. اور لیکن مولانا فضل الرحمان کے بس میں آخری بات کر رہا ہوں, اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جناب مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقاتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان نے ایک لحاظ سے میاں نواز شریف کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ زور دیا ہے کہ حضور دیر نہ کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں نون لیگ کی ان ایفیکٹونیس یا وہ ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے لوگ جوک در جوک پاکستان پیپلز پارٹی میں ساؤتھ پنجاب سے جا رہے ہیں, اور درمیان میں جو سینٹرل پنجاب ہے وہ کاف لیگ میں, اور جو بچے کے جو بہترین گروپ ہے, تو یہ اس سے نون لیگ کو بہت نقصان. اور مریم نواز شریف بھی آج کل خاموش ہیں, صرف ٹویٹر پر ٹویٹ کرنے سے معاملات نہیں ہوتے. پنجاب میں آنے والے دنوں میں گرمی ہے, میں اس دن تقریر کر رہی تھی, اب کشمیر جا رہی ہیں, اب پنجاب چھوڑ کے کشمیر. جی ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دیکھیں, اگر میاں نواز شریف جس طرح شنید ہے, خبریں ہیں کہ وہ جولائی میں آئیں گے. اب جولائی کے مہینے میں اب آپ آئیں گے تو آپ پبلک اویئرنیس یا پبلک کانٹیکٹ کیمپین کیسے چلائیں گے؟ مطلب ایک جھلسا دینے والی حبس والی گرمی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جولائی کے بعد بارشیں شروع ہو جائیں گی. اس مرتبہ یہ پھر ایک دفعہ وارننگ ہے, یہ وارننگ دی گئی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے, اور گلوبلی یہ وارن کیا گیا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ سال کی طرح ایک مرتبہ پھر غیر معمولی تباہ کن سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کہ اس مرتبہ بھی غیر معمولی بارشیں ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج کل بھی بارشیں ہو رہی ہیں. وائنڈ اپ ابھی جناب ویڈیو پتہ نہیں کتنی طویل ہوگی, ہمارے پروڈیوسر صاحب اشارے کر رہے ہیں, لیکن جناب امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور آخر میں یہ پروگرام آپ تصدق اوان کے جو چینل ہے ہل ٹاکس, اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ہل ٹاکس لکھیں گے HILLTALKS تو آپ کو ان کا چینل مل جائے گا, آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کا فیس بک پیج ہے, اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پوائنٹ بلینک تو ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں. آپ کی بہت بہت شکریہ, اس کے حوالے سے فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک فرائیڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں مزید نئی اچھی خبروں اور حالات اور واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.